बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं टीवी टुडे और मैं हूं मोहम्मद एहसानुल्लाह। हेडलाइंस आप जान चुके हैं। बुलेटिन के आगाज में सबसे पहले आपको बताएं, शेख रशीद कहते हैं नवाज शरीफ को इक़्तिदार से मरियम नवाज ने निकाला। अभी तो अस्करी क़यादत से मुलाकातों का जिक्र किया है, टेलीफोन डाटा आउट कर दिया तो क़यामत आ जाएगी। लाहौर में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए अपोजिशन पर कड़ी तनकीद की और कहा धरना होगा, ना ही इस्तीफे आएंगे, तहरीक अदम एतमाद भी नहीं लाएंगे। शेख रशीद ने कहा कि पाक फौज का तर्जुमान हूं और इस बात पर फख्र है, जवानों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर जान देने को भी तैयार हूं। मरियम साहबा ने पहले नवाज शरीफ को मरवाया है, अब भी इंशाअल्लाह ताला नवाज शरीफ को मरवाएंगी। मैं चैलेंज करता हूं, कोई सियासतदान इस पाकिस्तान का बताए जो GHQ के गेट की 4 की पैदावार नहीं है। ये चाहते हैं कि सेनेट के इलेक्शन से पहले पहले इमरान खान के साथ ये झगड़ा करें। ना ये इस्तीफा देंगे, ना ये धरना देंगे, ना ही ये अदम एतमाद करेंगे। ये मैंने भी जनवरी फरवरी की डेट, मैंने तो 30 दिसंबर जनवरी की डेट दी है। लाहौर के मीडिया से मेरा बड़ा प्यार है, मैं आज भी 30 दिसंबर और जनवरी की तकरीर पर स्टैंड करता हूं। जिस दिन गरीब गरीब का साथी बन गया, जिस दिन गरीब ने गरीब का हाथ पकड़ लिया, ये मुल्क आगे जाएगा। सरमायादार सब एक हैं, जागीरदार सब एक हैं, इंडस्ट्रियलिस्ट सब एक हैं, माफिया सारा एक है। ये क्या वजह है कि इतनी चीनी महंगी हुई, इतना आटा महंगा हुआ, लेकिन माफिया जो है क्योंकि वो इकट्ठा था। नून लीग और पीपल्स पार्टी के बुरे दिन है, ताकतवर अल्लाह है, दोनों के दरमियान से इमरान खान ने विकेट निकाली है। मुझे फख्र है कि मैं पाकिस्तान फौज का तर्जमान हूं, कोई राग एजेंट नहीं हूं। मेरा दिल जो है मेरी पार्टी का आदमी है, शहबाज शरीफ से मिला हुआ है, ठीक कहता है, लेकिन मुझे अफसोस होगा कि जो उसने लूट मार की है, 16,000 रुपए का एक आदमी 17 की तनख्वाह लेता है, एक 15 एक के, ये पता नहीं गरीब कितना ही बेचारा सादा है। मेरे अकाउंट में कोई 9 बिलियन 9.2 बिलियन 17,000 मेरी तनख्वाह हो तो मैं तो डकार मार दूं, मैं कहूँ है ही नहीं है, जाओ जो करना है। दूसरा जिसकी तनख्वाह 15,000 रुपए का मुलाजम है, गवाही दे रहा है, उसके अकाउंट से 3.2 बिलियन रुपीज गए हैं ट्रांजैक्शन। ये गरीब ऐसे ही इनके नीचे लगा हुआ है। बगावत करो, बगावत करो, बगावत करो इन चोरों, डाकुओं, लुटेरों, बेईमानों, करप्ट दुनिया में हमारी दौलत लूट कर लेके गए और इमरान खान का साथ होता है। जुडिशल इंक्वायरी कमीशन ने सानिया APS को सिक्योरिटी की नाकाम करार दे दिया है और सानिया आर्मी पब्लिक स्कूल की अदालती तहकीकाती रिपोर्ट में स्कूल की सिक्योरिटी पर सवालात भी उठा दिए गए हैं। सुप्रीम कोर्ट ने सानिया आर्मी पब्लिक स्कूल की अदालती तहकीकात कमीशन की रिपोर्ट आम करने का हुक्म दिया है। सानिया APS की अदालती तहकीकाती रिपोर्ट 525 सफ़ात और 4 हिस्सों पर मुश्तमिल है, जिसमें स्कूल की सिक्योरिटी पर भी सवालात उठाए गए हैं, जबकि धमकियों के बाद सिक्योरिटी गार्ड्स की कम तादाद और दुरुस्त मकामात पर अदम तैनाती की निशानदही की गई है। रिपोर्ट में कहा गया है कि धमाकों और शदीद फायरिंग में सिक्योरिटी गार्ड्स जमूद का शिकार थे। दहशतगर्द स्कूल के अकब से बगैर किसी मुजाहमत के दाखिल हुए। सिक्योरिटी गार्ड्स ने मुजाहमत की होती तो शायद जानी नुकसान इतना ना होता। जुडिशल इंक्वायरी कमीशन की रिपोर्ट में मजीद कहा गया, गद्दारी से सिक्योरिटी पर समझौता हुआ और दहशतगर्दों का मंसूबा कामयाब हुआ। अपना ही खून गद्दारी कर जाए तो नताइज बहुत संगीन होते हैं। कोई एजेंसी ऐसे हमलों का तदारुक नहीं कर सकती, बिलखुसूस जब दुश्मन अंदर से हो। सानिया APS ने फौज की कामयाबी को पसे पुष्ट डाल दिया। रिपोर्ट में बताया गया कि अफगानिस्तान से दहशतगर्द मुमकिना तौर पर मुहाजिरीन के रूप में दाखिल हुए। गश्त पर मामूर सिक्योरिटी एहलकार दहशतगर्दों की जानिब से जलाई गई गाड़ी की जानिब गए। गाड़ी को आग सिक्योरिटी एहलकारों को धोखा देने के लिए लगाई थी। गश्त पर मामूर सिक्योरिटी एहलकारों की दूसरी गाड़ी ने पहुंचकर दहशतगर्दों का मुकाबला किया। आर्मी पब्लिक स्कूल के शोहदा के वालिदैन अदालत में पेश हुए और कहा कि हम चाहते हैं किसी और के बच्चों के साथ ऐसा ना हो। मंसूबाबंदी के साथ बच्चों को एक ही हाल में जमा किया गया। यह वाकया दहशतगर्दी नहीं बल्कि टारगेट किलिंग था।
چیف جسٹس نے 16 دسمبر کو آرمی پبلک اسکول کے شہداء کے والدین کی دعائیہ تقریب میں شرکت کی دعوت قبول کر لی۔ سپریم کورٹ نے کیس کی سماعت 1 ماہ کے لیے ملتوی کر دی۔ آگے بڑھیں گے اور آپ کو بتائیں کہ سندھ حکومت نے 28 ستمبر سے میڈل اور پرائمری سمیت تمام تعلیمی ادارے کھولنے کا اعلان کر دیا۔ پریس کانفرنس کرتے ہوئے سعید غنی کا کہنا تھا کہ ایس او پیز پر سختی سے عمل درآمد کروائیں گے۔ جب تمام سکول کھلیں گے تو سکول انتظامیہ پر دباؤ آئے گا۔ اگر نجی سکولوں نے ایس او پیز پر عمل درآمد نہ کیا تو کارروائی کریں گے۔ سعید غنی نے والدین سے درخواست کی کہ کوشش کریں بچوں کو خود سکول چھوڑیں اور واپس لے کر جائیں۔ صوبائی حکومت نے صرف ایک چیز مختلف کی ہے باقی صوبوں کے مقابلے میں، وہ صرف یہ تھا کہ جو مرحلہ وار اسکولز کھولنے کا فیصلہ ہوا تھا 3 مراحل میں، ہم نے صرف جو دوسرا مرحلہ تھا اس کو 1 ہفتہ ڈیلے کیا تھا۔ مطلب یہ کہ پہلا مرحلہ 15 سپٹمبر سے شروع ہونا تھا، وہ ہوا۔ دوسرا 21 سپٹمبر سے شروع ہونا تھا، اس کو 1 ہفتہ ڈیلے کر کے 28 سپٹمبر پہ لے کے چلے گئے۔ اور تیسرا مرحلہ جو 28 سپٹمبر کو شروع ہونا تھا وہ 28 سپٹمبر سے ہی شروع ہوگا، اور اس کے ساتھ جو دوسرا فیز تھا 8ویں 7ویں اور 6ٹھی جماعت کا وہ بھی اس کے ساتھ شروع ہوگا۔ تو وہ اور آسان کہہ دوں کہ 28 تاریخ کو 28 سپٹمبر کو صوبہ سندھ میں جو جماعتیں نہیں کھلی تھیں، مطلب 8ویں جماعت سے لے کے نیچے تک کی، وہ سب کی سب کلاسز جو ہیں وہ شروع ہوں گی، 28 سپٹمبر سے شروع ہو جائیں گی۔ اس میں ظاہر ہے کہ پریشانی ہم سب کے لیے ہے، اس لیے کہ 28 سپٹمبر کو اور اس کے بعد تمام تعلیمی اداروں میں، خاص طور پہ اسکولوں میں 100% اسٹرینتھ کے ساتھ جو بچے ہیں وہ اسکول جا سکتے ہیں۔ کراچی کے علاقے گلستان جوہر میں پولیس اور جرائم پیشہ افراد کے درمیان فائرنگ کے تبادلے میں پولیس افسر شہید ہو گیا۔ گولیاں لگنے سے 4 ملزم بھی زخمی ہوئے اور فرار ہو گئے۔ کراچی کے علاقے فیروز آباد سے ملزموں نے گاڑی چوری کی، پولیس نے ڈاکوؤں کا تعاقب کیا۔ اسی دوران دونوں جانب سے فائرنگ کا تبادلہ ہوا، جس میں سب انسپیکٹر رحیم خان شہید ہو گیا جبکہ 4 ملزم بھی زخمی ہو گئے۔ ملزم کچھ دیر ہی بعد تھے اور گاڑی خراب ہو گئی اور وہ گاڑی وہیں چھوڑ کر بھاگ نکلے۔ پولیس نے گاڑی کو قبضے میں لے لیا۔ گاڑی پر گولیوں کے واضح نشانات موجود تھے۔ شہید سب انسپیکٹر رحیم گلستان جوہر تھانے میں تعینات تھا۔ آئی جی سی نے واقعے کا نوٹس لیتے ہوئے رپورٹ طلب کر لی۔ گنے کے کاشتکاروں کے واجبات کی ادائیگی میں تاخیر، وزن اور ادائیگی میں غیر قانونی کٹوتی پر 3 سال قید اور 50 لاکھ جرمانہ کی سزا ہوگی۔ حکومت نے شوگر فیکٹریز ترمیمی آرڈیننس 2020 جاری کر دیا۔ آرڈیننس کے ذریعے پنجاب شوگر فیکٹریز ایکٹ 1950 میں بنیادی تبدیلیاں کی گئی ہیں۔ شوگر مل گنے کی وصولی کی باضابطہ رسید جاری کرنے کی پابند ہوگی۔ گنے کے واجبات کاشتکار کے اکاؤنٹ میں بھیجے جائیں گے اور اس کے ساتھ ساتھ شوگر مل کے ایجنٹ مل کی باضابطہ رسید جاری کرنے کی بھی پابند ہوں گے۔ شوگر ملز کی جانب سے کسانوں کو کچی رسید جاری کرنا جرم ہوگا۔ آرڈیننس کمشنر کو کاشتکاروں کے واجبات کا تعین اور وصولی کا اختیار دیا جائے گا۔ واجبات کی وصولی بذریعہ لینڈ ریونیو ایکٹ کی جا سکے گی۔ کاشتکاروں کے واجبات نہ کرنے پر مل مالک گرفتار اور مل کی قرقی کی جا سکے گی۔ ڈپٹی کمشنرز بطور ایڈیشنل کمیشن اور کین کمشنر گرفتاری اور قرقی کے احکامات پر عمل درآمد کی بھی پابند ہوں گے۔ گنے کی کرچنگ تاخیر سے شروع کرنے پر 3 سال قید اور یومیہ 50 لاکھ جرمانہ ہوگا۔ شوگر فیکٹریز ایکٹ کے تحت جرم ناقابل ضمانت اور قابل دست اندازی پولیس بنا دیا گیا۔ بلیٹن میں آگے بڑھیں گے اور آپ کو بتائیں کہ مسابقتی کمیشن نے تحریک انصاف کے رہنما جہانگیر خان ترین کی شوگر ملز جمال الدین والی کے دفتر پر چھاپہ مار کر اہم ریکارڈ قبضے میں لے لیا۔ کمیشن نے یہ کارروائی 14 ستمبر کو شوگر ملز ایسوسی ایشن کے دفتر سے لے گئے ریکارڈ کی روشنی میں کی۔ آپ کو بتا رہے ہیں مسابقتی کمیشن نے تحریک انصاف کے رہنما جہانگیر خان ترین کی شوگر ملز جمال الدین والی کے دفتر پر چھاپہ مار کر اہم ریکارڈ قبضے میں لے لیا۔
कमीशन ने यह कार्रवाई 14 सितंबर को शुगर मिल्स एसोसिएशन के दफ्तर से ली रिकॉर्ड की रोशनी में की गई है। जमालुद्दीन वाली के दफ्तर पर छापा मारकर अहम रिकॉर्ड कब्जे में लिया गया है। उसके बारे में आपको बता रहे हैं। मुसाबकती कमीशन ने तहरीके इंसाफ के रहनुमा जहांगीर खान तरीन की शुगर मिल्स जमालुद्दीन वाली के दफ्तर पर छापा मारकर अहम रिकॉर्ड कब्जे में ले लिया। कमीशन ने यह कार्रवाई 14 सितंबर को शुगर मिल्स एसोसिएशन के दफ्तर से लिए गए रिकॉर्ड की रोशनी में की। राना सनाउल्लाह का कहना है कि शेख रशीद खुद को गेट नंबर 4 का तर्जुमान बताता है। अगर इसने यही बीच चौराहे पर भांडा फोड़ना है तो फिर एक तरफा बातें नहीं होंगी, फिर दूसरी तरफ से भी जवाब आएगा। ये जो कहते हैं कि हम एक पेज पर हैं तो फिर इस पेज को भी पढ़ा जाएगा। राना सनाउल्लाह ने एक इंटरव्यू में कहा, फौज और हुकूमत एक पेज पर नहीं है। वो कब मानते हैं कि हम सिलेक्टेड हैं? हम चल नहीं रहे, चलाए जा रहे हैं। मौलाना फजलुर रहमान जब धरना खत्म कर रहे थे तो उन्होंने कहा था कि हम सब कुछ वादे हुए हैं, ठीक है, इनकी मुलाकात हुई होगी। अगर इस मुलाकात का एक हिस्सा पिंडी वाले साहब बता रहे हैं तो फिर इसका दूसरा हिस्सा मौलाना फजलुर रहमान को बताना पड़ेगा, मोहम्मद जुबैर को भी बताना पड़ेगा कि वो इन दो मुलाकातों के अलावा कभी इससे पहले भी मिले हैं या नहीं मिले। पार्लिमानी रहनुमाओं की आर्मी चीफ के साथ मुलाकात के हवाले से रहनुमा नून लीग का कहना था कि इस मुलाकात में सब पार्लिमानी रहनुमा मौजूद थे और वो मुलाकात गिलगित बल्तिस्तान के इलेक्शन के हवाले से थी। सियासतदानों का काम ही तकरीर करना और मुलाकातें करना होता है। अगर सिक्योरिटी के मामले पर मुतलका इदारे से मुलाकात हुई है तो इसमें तो कोई हर्ज नहीं। अभी आपको बताएं कि अक़वाम मुत्तहिदा की 75वीं जनरल असम्बली का इजलास जारी है। वज़ीर आज़म इमरान खान अक़वाम मुत्तहिदा जनरल असम्बली से आज खिताब करेंगे। इजलास में आलमी मसाइल के साथ साथ कश्मीरियों पर भारतीय मज़ालिम को भी उजागर करेंगे। वज़ीर आज़म इमरान खान का अक़वाम आलम के बड़े फोरम से खिताब पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक रात 11 बजे होगा। वज़ीर आज़म का खिताब 30 मिनट से ज़ायद का होगा। इमरान खान अहम कौमी आलमी मसाइल पर गुफ्तगू करेंगे। मसला कश्मीर को उजागर करते हुए मज़लूम कश्मीरियों की आवाज़ अक़वाम आलम तक पहुँचाएंगे। कोरोना सूरत हाल और तरक्की याफ्ता ममालिक के किरदार पर इजहार ख्याल भी वज़ीर आज़म के खिताब में शामिल होगा। उधर पाक फौज की रहीम यार खान और साले पट में फौजी मशकें जारी हैं। कोर कमांडर कराची लेफ्टिनेंट जनरल हमायूं अजीज ने मशकों का मुआयना किया। मुसल्लह अफवाज के शोबा ताल्लुकात आमा के मुताबिक पाक फौज की रहीम यार खान और साले पट में फौजी मशकें जारी हैं, जिनमें पाक फौज के जवान पेशा वाराना सलाहियत का मुजाहरा कर रहे हैं। फौजी मशकों में कराची और पन्नू आकल के जवान हिस्सा ले रहे हैं। ISPR के मुताबिक कोर कमांडर कराची लेफ्टिनेंट जनरल हमायूं अजीज ने फौजी मशकों का मुआयना किया। जवानों की ऑपरेशनल तैयारियों और तरबियती मयार को सराहा। मुल्क भर से हिंदू बरादरी के अरकान का भारतीय शहर जोधपुर में 11 पाकिस्तानी हिंदुओं की पुरअसरार हलाकत के खिलाफ इस्लामाबाद में भारतीय हाई कमीशन के सामने धरना जारी है। रुकन कौमी असम्बली और पाकिस्तान हिंदू काउंसिल के सरपरस्त आला रमेश कुमार की सरबराही में सिंध, खैबर पख्तूनख्वा और मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों से बड़ी तादाद में हिंदू बरादरी के अरकान का कारवां गुज़श्ता रोज इस्लामाबाद पहुंचा। धरने के शुरका ने भारतीय वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी और भारतीय जनता पार्टी की हुकूमत के खिलाफ नारेबाजी भी की। उन्होंने भारतीय हुकूमत से इस अलमनाक वाक़े की शफाफ तहकीकात कराने का मुतालबा किया। पाकिस्तान हिंदू काउंसिल के सरपरस्त आला डॉक्टर रमेश कुमार का सहाफ़ियों से गुफ्तगू करते हुए कहना था, हिंदू बरादरी का पुरअमन एहतजाज मुतालबात की मंजूरी तक जारी रहेगा। विफाकी वजीर फवाद चौधरी भी शुरका से इजहार यकजहती के लिए धरने में शरीक हुए। उन्होंने कहा कि हुकूमत जोधपुर वाक़े की शफाफ तहकीकात के लिए पाकिस्तानी हिंदू बरादरी के मुतालबात की मुकम्मल हिमायत करती है। आगे बढ़ेंगे और आपको बताएं कि पाकिस्तान की हिंदू कम्युनिटी का भारत में 11 पाकिस्तानी हिंदुओं के कत्ल पर भारतीय हाई कमीशन के सामने धरना जारी है। हमारे साथ इस्लामाबाद से मौजूद हैं इजहार खान नियाजी। जी इजहार खान नियाजी, तफसीलात से आगाह कीजिएगा। पाकिस्तान से हिंदू यात्रा के लिए भारत जाने वाले 11 पाकिस्तानियों को कत्ल कर दिया गया है। इस हवाले से फॉरेन ऑफिस और इंडियन एम्बेसी के सामने हजारों पाकिस्तानी हिंदू एहतजाजी मुजाहरा कर रहे हैं। आइए उनसे जानते हैं कि उनका क्या कहना है। जी, क्या कहेंगे आप इस हवाले से? क्या कहें, ये तो बहुत बड़ी जुल्म हुआ है, जुल्म की इंतहा हो गई है। बड़ी दहशत, दुनिया की सबसे बड़ी दहशतगर्दी है। वहाँ लोग यात्रा के लिए गए और मर गए, और ये मोदी सरकार कहती है खुदकशी। खुदकशी नहीं है, ये मर्डर है।
ان کو مارا گیا ہے، اس کی تحقیقات ہونی چاہیے، اس کی انکوائری ہونی چاہیے، ان کے خون کے ساتھ انصاف ہونا چاہیے، ان کا خاندان در بدر ہے۔ اس لیے ہم 48 گھنٹے کا سفر، کتنے گھنٹے؟ 48 گھنٹے کا۔ میں جیرام داد نام ہے، ڈسٹرکٹ ٹھٹھا سے آئے ہیں، پاکستان کا آخری کونا ہے، وہاں سے ہم لوگ پہنچے، دور دور سے لوگ آئے۔ تو اس کا یہ ہے کہ تحقیقات ہونی چاہیے شفاف طریقے سے۔ اور انڈیا کا یہ جو چہرہ ہمارے سامنے ابھی آیا ہے، مودی کہتا ہے آ جاؤ تم کو نیشنلٹی دوں گا، پیسہ دوں گا، رکھ پیسہ اپنے پاس، رکھ نیشنلٹی اپنے پاس، 11 مار دی ہمیں مار دے گا، تو کیا ضرورت ہے ایسے ملک میں جانے کی؟ اپنے دھرتی پہ مر جائے، یہ ہمارے لیے بہت ہے، ہمارے لیے عزت ہے۔ تو کیا آپ لوگ آئندہ بھی بھارت اسی طرح جائیں گے، اور کیا بھارت اسی طرح کا سلوک پاکستانی ہندو کے ساتھ کرتا رہے گا؟ بھائی ہم تو نہیں جائیں گے، بھائی جس کو شوق ہے جائے، ہم تو دھرتی پہ کبھی قدم نہیں رکھیں گے، جس کو شوق ہے جائے، مرے۔ 11 لوگوں کا قتل کو بھارت میں خودکشی قرار دیا جا رہا ہے، لیکن آپ اس کو دہشت گردی قرار دے رہے ہیں، کیا یہ درست ہے؟ درست ہے، بالکل درست ہے۔ اس کے علاوہ کن سے ہماری بات چیت ہوئی ہے، ان کی عورتیں تھانے تک گئی ہیں، ان کو رات کو وہاں پتہ نہیں کیا کیا ٹارچر کیا گیا ہے، ان کے بیانات ہیں، ان کے ویڈیو وائرل ہو رہے ہیں، بہت بڑی دہشت گردی ہے۔ جی بالکل ناظرین، پاکستان کی ہندو کمیونٹی کے 12,000 سے زائد افراد اس وقت شاہراہ جمہوریت پر فارن آفس کے سامنے احتجاج کر رہے ہیں۔ ان کا یہی مطالبہ ہے کہ ہمارے 11 پاکستانی جو قتل کیے گئے بھارت میں، ان کو فوری انصاف بہت شکریہ فراہم اظہار کرتے خان ہوئے نیازی، آپ ہمیں اپڈیٹ کر رہے تھے۔ اور اب پاکستان میں کرونا کی صورتحال کے بارے میں آپ کو بتائیں کہ پاکستان میں کرونا سے مزید 7 مریض انتقال کر گئے، اموات کی تعداد 6,444 ہو گئی۔ مزید 798 افراد میں وائرس کی تشخیص سے مریض 3,09,000 ہو گئے۔ 544 مریضوں کی حالت تشویشناک ہے، جبکہ 2,94,740 مریض صحتیاب ہو چکے ہیں۔ پاکستان میں کرونا سے ایک دن میں 7 مریض جاں بحق ہوئے۔ پنجاب میں 2,229، سندھ میں 2,477، خیبر پختونخوا میں 1,258، اسلام آباد میں 181، بلوچستان میں 145، گلگت بلتستان میں 84 اور آزاد کشمیر میں 70 مریض انتقال کر چکے ہیں۔ دنیا بھر میں کرونا کے مریضوں کی تعداد 3,25,00,000 ہو گئی، ہلاکتیں 9,88,000 ہو گئیں۔ 2,40,00,000 سے زائد مریض صحتیاب ہو چکے۔ موذی کرونا وائرس قابو میں نہیں آ سکا۔ امریکہ سمیت دیگر ممالک میں کرونا کے وار جاری ہیں۔ امریکہ میں 2,07,540، برازیل میں 1,40,000، میکسیکو میں 75,440، روس میں 20,000، بھارت میں 92,347، ترکی میں 7,785، ایران میں 25,222، افغانستان میں 1,451، سعودی عرب میں 4,600 اموات ہو چکی ہیں۔ علاقائی خبریں بھی شامل کریں گے، لیکن ایک بریک کے بعد ہمارے ساتھ رہیے گا۔ علاقائی خبروں میں سب سے پہلے آپ کو بتائیں کہ خانیوال کے نواحی علاقہ اڈا وجیہ والا میں لاقانونیت کی انتہا ہو گئی۔ مبینہ بلیک میلر عامر بھارا نے غریب کسان منظور کی 5 مرلہ کمرشل اراضی پر پولیس کی مبینہ ملی بھگت سے قبضے کی کوشش۔ اس حوالے سے مزید تفصیلات بتا رہے ہیں خانیوال سے عدنان رسول اپنی رپورٹ میں۔ خانیوال کے نواحی علاقے اڈا وجیہ والا میں لاقانونیت کی انتہا ہو گئی۔ بلیک میلر عامر بھارا نے غریب کسان کی پولیس کی مبینہ ملی بھگت کے ساتھ 5 مرلہ قیمتی اراضی پر قبضہ کی کوشش۔ پولیس کے ساتھ ساز باز ہو کر کمرشل قیمتی اراضی پر قبضہ کرنے کا خواہاں ہے۔ آئے روز غریب کسان کے بیوی بچوں پر تشدد اور دھمکیاں دینا روز کا معمول بنا لیا۔ حالانکہ ٹوٹل کمرشل رقبہ نسل در نسل غریب کسان منصور سمیجا کے نام ہے۔ قبضہ ہونے کے ڈر سے منظور سمیجا نے عدالتی سٹے بھی لیا ہوا ہے، جبکہ کیس عدالت میں زیر سماعت ہے۔ اس کے باوجود عامر بھارا اور اس کے چند نامعلوم دوست آئے روز اس کو دھمکاتے رہتے ہیں، جس سے کسان اور اس کی بیوی بچوں کو جان کا خطرہ ہے۔ منظور حسین والد محبت قوم جٹ سمیجا چک 67 اڈا وجیاں والا 69 مربے کے 69/13 13/2 42 مرلہ رقبہ ہے میرا۔ میرے والد صاحب نے میرے 86 دیتا ہے، میرے بھائی کی مرلے دیا اس میں 2 سال بعد مول دے دیتا ہے۔ یہ کوئی بھائی وال حصے دار نہیں ہے۔ جو ڈی سی صاحب دے میں کو نقلہ کٹائی ہیں، ڈی سی صاحب دے حکم نال پٹواری نے دبایا ہے۔ پٹواری آخیا جی میں تیرا کھاتا پورا کر دم نال تیری میں محنت کردا۔ جدو محنت کرو اس میرا کھاتا پورا کر دو نہ وہ ایک سرسا 28 روپے چ وہ آ میرا ہے کہ میرے قبضے رقبے سے قبضہ کرنا چاہتا ہے۔ ڈی سی صاحب ڈی پی او گزارش کرنا کہ میری مدد کی جائے، میری جگہ تے قبضہ کرنا چاہتا ہے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب
تے میرے قبضہ نہ ہون دے، میرے ملکیت تے قبضہ کرنا چاہتا عامر باہر آ۔ غریب کسان منظور سمیجا نے ڈی سی خانیوال، ڈی پی او خانیوال اور چیف منسٹر پنجاب سے مطالبہ کیا ہے کہ میری داد رسی کی جائے تاکہ میں اور میرے بچے اس تبدیلی سرکار میں سکھ کا سانس لے سکیں۔ کیمرہ مین خالد جٹ کے ساتھ عدنان رسول، بیورو چیف۔ گگو منڈی کے نواحی گاؤں 241 ای-بی سمیت مختلف علاقوں کے افراد کا واپٹا کے خلاف روڈ بلاک کر کے احتجاج، میپکو چیف ملتان سے وولٹیج پورے کرنے کی اپیل۔ نواحی گاؤں 241 ای-بی سمیت مختلف چکوک کے افراد کا واپٹا کے خلاف بجلی کے وولٹیج پورے نہ ہونے پر احتجاج کیا گیا، جس میں اہل علاقہ نے موقف اختیار کیا کہ واپٹا کو متعدد بار شکایتیں کی لیکن وولٹیج پورے نہیں ہیں، ہمارا لاکھوں مالیت کا سامان شارٹ ہو گیا ہے، بجلی کی وولٹیج پورے نہ ہونے کی وجہ سے موٹریں اور ٹربائن نہیں چل رہے، جس کی وجہ سے ہماری فصلوں کو شدید نقصان پہنچ رہا ہے۔ میپکو چیف ملتان سے اپیل ہے کہ ہمارے چکوک کی بجلی پوری کی جائے تاکہ ہمارے بچے اور نمازی حضرات وقت پر مسجد بھی پہنچ سکیں۔ آگے بڑھیں گے اور آپ کو بتائیں کہ چناب نگر میں پولیس کا جرائم پیشہ عناصر کے خلاف آپریشن، مختلف مقدمات میں 13 ملزمان کو گرفتار کر لیا گیا۔ پولیس نے ناجائز اسلحہ اور منشیات برآمد ہونے پر اور سمیت 13 ملزمان کو گرفتار کر لیا گیا۔ منشیات فروش ملزمان نے قبضے سے 3 کلو سے زائد چرس، 425 لیٹر شراب، مما چالو بھٹی بھی برآمد کر لی گئی۔ اس کے علاوہ ناجائز اسلحہ، بندوق اور 2 پسٹل برآمد ہونے پر مزید 3 ملزمان کو بھی گرفتار کر لیا گیا۔ ضلعی انتظامیہ نوشہرہ کا ڈسٹرکٹ سپورٹس آفس کے تعاون سے 7 روزہ انٹر کلب والی والی بال ٹورنامنٹ کا انعقاد کیا گیا ہے اور مقابلے کا اختتام پذیر بھی ہو گئے ہیں۔ نوشہرہ سے ماجد خٹک کی رپورٹ دیکھیے گا۔ ضلعی انتظامیہ نوشہرہ کا ڈسٹرکٹ سپورٹس آفس کے تعاون سے نوشہرہ امان کوٹ میں 7 روزہ انٹر کلب والی بال کے مقابلے اختتام پذیر ہو گئے۔ رنگا رنگ تقریب کے مہمان خصوصی ممبر صوبائی اسمبلی ابراہیم خٹک اور ڈپٹی کمشنر نوشہرہ میر رضا اوزگن تھے۔ انٹر کلب والی بال نائٹ ٹورنامنٹ میں ضلع بھر کے 20 ٹیموں نے حصہ لیا، جس میں تمام کھلاڑیوں نے بھرپور شرکت کرتے ہوئے اپنی صلاحیتوں کا کھل کر مظاہرہ کیا۔ والی بال ٹورنامنٹ فائنل گاڑو کلب بانڈانوی اور فاروق کلب ازاخیل کے درمیان کانٹے دار مقابلے کے بعد فاروق کلب ازاخیل نے فائنل کو اپنے نام کیا۔ اس موقع پر ڈپٹی کمشنر نوشہرہ میر رضا اوزگن نے کہا کہ نوجوان نسل کو زیادہ سے زیادہ صحت مندانہ سرگرمیاں مہیا کرے، کیونکہ موجودہ دور میں نوجوان کو کھیلوں میں حصہ لینا نہایت ہی ضروری ہے۔ بہت ضروری چیز جو ہے ٹیم ورک، کہ اگر آپ ٹیم میں کھیل رہے ہیں تو ایک دوسرے کے ساتھ کس طرح کھیلنا ہے اور آپ کے اندر ایک سینس آف کمپٹیشن ڈالتا ہے، ٹھیک ہے۔ یہ ساری چیزیں اسپورٹس سے آتی ہیں اور آج کل کے حالات میں جب بہت سارے ہمارے نوجوان لڑکے لڑکیاں ہر چیز کے غلط کاموں میں انوالوڈ ہیں، ڈرگس کی بہت ساری کمپلینٹس آ رہی ہوتی ہیں، یہ وہ ایکٹیویٹی ہے جس میں میرا جتنا ہی بزی اسکیڈول ہو میں نکل کے آتا ہوں۔ آخر میں ڈپٹی کمشنر نوشہرہ نے جیتنے والے اور مین آف دی میچ کھلاڑیوں میں نقد کیش اور انعامات تقسیم کیے۔ کیمرہ ٹیم کے ہمراہ ماجد خٹک، نوشہرہ۔ کھپرو کے نواحی علاقے آچر ہنگورو کا رہائشی 20 سالہ بہیم راج کوہلی کو بچپن ہی سے پینٹنگ کا شوق تھا۔ پینٹنگ کرتے ہوئے 150 سے زیادہ مجسمے بنا ڈالے۔ مزید دیکھتے ہیں عبدالرزاق راجپوت کی اس رپورٹ میں۔ گاؤں آچر ہنگورو کا رہائشی 20 سالہ بھیم راج کوہلی، جس کو بچپن ہی سے پینٹنگ کا شوق تھا، پینٹنگ کرتے کرتے مٹی اور ریت سے 150 سے زیادہ مجسمے بھی بنا ڈالے۔ حالیہ میں بنائے جانے والا مجسمہ جل پری کا مجسمہ لوگوں کی توجہ کا مرکز بن گیا۔ سر یہ جو مورتی بنائی ہے نا ابھی جل پری کی، ان میں سے زیادہ سہولت ملی ہے۔ غریب کسان کے گھرانے میں پیدا ہونے والے اس نوجوان کے حوصلے اب بھی بلند ہیں۔ حکومت اور ثقافتی کھاتے کو چاہیے کہ اس نوجوان کی مدد کی جائے اور پاکستان سمیت دنیا بھر میں اپنے فن سے ملک کا نام روشن کر سکے۔ کیمرہ مین عمیر قریشی کے ساتھ عبدالرزاق راجپوت، ٹی وی ٹوڈے، کھپرو۔ نوشہرہ ورکا تھانہ کوٹ لدہ کے علاقے سے 3 ڈاکوؤں کو گرفتار کر لیا گیا۔ ڈاکوؤں کے قبضے سے 4 موٹر سائیکل اور 1 چاند گاڑی، 80,000 نقدی اور 3 پسٹل برآمد کر لیے گئے۔ ایس ایچ او تھانہ کوٹ لدہ نے اپنی ٹیم کے ہمراہ کارروائی کرتے ہوئے 3 ڈاکو سفیان رحمانی، ملک بلال ساگنان، ممبو کی چانددار سنگھ کلا جگو کو گرفتار کر لیا اور دوران تفتیش ملزمان کی نشاندہی پر 4 موٹر سائیکل، 1 چاند گاڑی، 80,000 روپے نقدی اور 3 پسٹل برآمد کر لیے ہیں۔
آپ کو بتائیں کہ آج بھی مونج کے باندھ سے تیار چار پائیوں کا استعمال شوق سے کیا جاتا ہے. چار پائیوں کے لیے مضبوط اور پیداوار باندھ عارف والا کے قدیم قصبہ قبولہ میں تیار کیا جاتا ہے. مونج کا باندھ تیار کیسے کیا جاتا ہے؟ عارف والا سے عابد حسین کمبو کی یہ رپورٹ دیکھیے. جدید دور میں قدیم روایت آج بھی برقرار. بیڈ، صوفہ، کرسیاں اور موڑے اپنی جگہ، لیکن مونج کے باندھ سے تیار چارپائیاں اپنی مثال آپ ہیں. کا باندھ ہیر رانجھا کی داستان کے مشہور شہر قبولہ شریف میں تیار کیا جاتا ہے. باندھ تیار کرنے والے کاریگر کا کہنا ہے کہ دریائی علاقوں سے مونج لا کر اسے مختلف مرحلوں سے گزار کر باندھ تیار کیا جاتا ہے، جو کافی محنت طلب کام ہے. مونج بہت دور دور لے کے آئی دی ہے، بڑے مختلف علاقے لے کے تیار کی دی ہے، اور اس مونج باندھ بہت زیادہ محنت ہوتی ہے. اور اپنے علاقے جننے ہے نے دور دور لوگ آ کے جناب علاقے جا کے سر کو باندھ خریدتے ہیں. مونج کا باندھ عام باندھ کی نسبت دیر پا ہوتا ہے، اسی لیے چارپائیوں کے لیے مونج کا باندھ خریدنے لوگ دور دراز کے علاقوں سے قبولہ شریف آتے ہیں. جی میں بہاور نگر سے یہاں پر باندھ لینے آیا ہوں. یہاں کا باندھ بہت اچھا ہے اور اس کی باندھ سے بنی چارپائیاں بہت دیر پا چلتی ہیں، بہت معیاری باندھ. دور میں بھی بہت سے لوگ دور قدیم کی اشیاء کا استعمال کر کے روایت کو برقرار رکھے ہوئے ہیں. کیمرہ ٹیم کے ساتھ عابد حسین کمبو، ٹی وی ٹوڈے. آگے بڑھیں گے. آپ کو بتائیں کہ چوک اعظم کے ایم ایم روڈ پر ضلعی انتظامیہ محکمہ جنگلات کا پولیس کے ہمراہ تجاوزات کے خلاف آپریشن. لاکھوں روپے مالیت کی قیمتی 5 کنال 12 مرلے اراضی قابضین سے واگزار کروا لی گئی ہے. علاقہ مکینوں کا کہنا ہے کہ عدالتی حکم امتناعی ہونے کے باوجود انتظامیہ ان کے خلاف آپریشن کرتی ہے اور ان کو ناجائز تنگ کرتی ہے. علاقہ مکینوں نے حکومت سے اپیل کی ہے کہ تجاوزات کے خلاف آپریشن روکا جائے یا ان کو متبادل جگہ فراہم کی جائے. آگے بڑھیں گے. آپ کو بتائیں کہ کرسچن کالونی بورے بالا میں مکان کی چھت گرنے سے ملبے تلے دب کر کمسن بچہ جاں بحق ہو گیا. میاں بیوی زخمی ہو گئے. زخمیوں کو اسپتال منتقل کر دیا گیا. بورے بالا کا نواحی آبادی کرسچن کالونی میں غریب محنت کش کے مکان کی چھت جو خستہ حال تھی اچانک گر گئی، جس کے ملبے تلے دب کر ایک کمسن بچہ جاں بحق ہو گیا جبکہ میاں بیوی زخمی ہوئے. اہل محلہ نے اپنی مدد آپ کے تحت ملبہ اٹھا کر تینوں کو نکالا. تھیلیسیمیا کے شکار بچوں کو خون کے عطیات دینے کے لیے پنجاب پولیس کے نوجوان بھی میدان میں آ گئے. گجرانوالہ پولیس کی جانب سے پولیس لائن میں ایک روزہ بلڈ ڈونیشن کیمپین کا انعقاد کیا گیا. مزید تفصیلات جانتے ہیں بیورو چیف زاہد محمود را کی اس رپورٹ میں. تھیلیسیمیا، ہیموفیلیا جیسی خطرناک بیماریوں کے شکار بچوں کو خون کی بوٹلز دینے کے لیے پولیس لائن میں ایک روزہ بلڈ ڈونیشن کیمپ کا انعقاد کیا گیا، جس میں 500 سے زیادہ گجرانوالہ پولیس کے نوجوانوں نے خون کی بوٹلز دی. کووڈ-19 کی وجہ سے 7 ماہ کے دوران تھیلیسیمیا کے شکار بچوں کے لیے سندس فاؤنڈیشن میں بہت کم تعداد میں خون رہ گیا تھا. پنجاب پولیس کے نوجوانوں نے خون کی بوٹل دیتے ہوئے کہا کہ ہم نے پولیس کی یونیفارم صرف انسانیت کی خدمت کرنے کے لیے ہی پہنا ہے اور آج بھی ہم خون دے کر انسانیت کی خدمت ہی کر رہے ہیں. جی الحمدللہ بہت اچھا فیل ہو رہا ہے. ہمارا کام تو ویسے بھی عوام کی خدمت کرنا ہے اور ابھی بلڈ ڈونیٹ کر کے میں اور بھی پراؤڈلی فیل کر رہا ہوں. تو انشاءاللہ نیکسٹ بھی اگر کوئی ایسا اہتمام ہوتا ہے تو ہم اسے گریز نہیں کریں گے. اس ملک کی قوم خدمت کے لیے ہم اپنی جان کا نذرانہ بھی پیش کریں گے انشاءاللہ ضرور. سندس فاؤنڈیشن کے چیئرمین کا کہنا تھا کہ تھیلیسیمیا اور ہیموفیلیا کے شکار بچوں کو ہر 15 دن کے بعد خون کی بوتل لگائی جاتی ہے، لیکن کووڈ-19 کی وجہ سے اس دفعہ بہت کم شہریوں نے خون دیا تھا. لیکن آج پنجاب پولیس کے نوجوانوں نے خون دے کر ان بچوں کو امید کی کرن دکھا دی ہے. اسی طرح سیاسی اور سماجی کارکنوں کو بھی چاہیے کہ وہ بھی خون دیا کریں. جی گجرانوالہ میں سندس فاؤنڈیشن اور پنجاب پولیس نے مل کر تھیلیسیمیا کے مریضوں کے لیے بلڈ ڈونیشن کا اہتمام کیا، جس میں آر پی او ریاض نذیر گاڑا اور سی پی او رائے بابر نے شرکت کی اور لوگوں سے تھیلیسیمیا کے مریضوں کے لیے بلڈ ڈونیٹ کرنے کی اپیل کی. کیمرہ مین عمر ڈار کے ساتھ زاہد محمود را، ٹی وی ٹوڈے، گجرانوالہ. ادھر گگو منڈی میں اسسٹنٹ کمشنر اور ایکسین وابٹا کی قیادت میں بجلی چوری ٹاسک فورس کا آپریشن. مصروف ترین بازاروں میں ڈائریکٹ تاریں لگا کر بجلی چوری کرنے والے 2 دکاندار رنگے ہاتھوں پکڑے گئے. دکانوں پر کافی عرصے سے بجلی چوری کی جا رہی تھی. مزید ہمارے نمائندے محمد عظیم کی اس رپورٹ میں دیکھیے گا.
جی بالکل، بجلی چوروں کے خلاف گھیرا تنگ کرتے ہوئے وابڈہ ٹاسک فورس بورے والا نے اسسٹنٹ کمشنر رانا اورنگزیب اور ایکسین میپ کو فیاض حسین کھوکر کی قیادت میں پولیس کے ہمراہ ریشم گلی میں اچانک چھاپا مارا تو محمد رضوان نامی دکاندار اور جویا روڈ پر زین العابدین نامی دکاندار ڈائریکٹ تالے لگا کر بجلی چوری کر رہے تھے، جس پر ایکسین میپ کو اور اسسٹنٹ کمشنر نے رضوان کے ساتھ ساتھ محمد زین العابدین کو وسیع پیمانے پر بجلی چوری کرتے ہوئے رنگے ہاتھوں پکڑ لیا اور بجلی چوروں کے میٹر اتار کر بجلی کی سپلائی معطل کر دی گئی ہے، جبکہ دونوں کے خلاف مقدمات کے لیے استغاثے تھانہ ماڈل ٹاؤن پولیس کے حوالے کر دیے گئے ہیں۔ عالمی منظرنامے سے خبر شامل کرتے ہوئے آپ کو بتائیں کہ جرمنی کی عدالت نے برلن میں لاؤڈ سپیکر پر اذان دینے پر عائد پابندی ختم کر دی ہے۔ نماز جمعہ سمیت 5 وقت کی نماز کے لیے لاؤڈ سپیکر پر اذان دی جا سکے گی۔ جرمنی کے قصبے میں مسیحی جوڑے کی درخواست پر لگائی گئی اذان پر پابندی کو عدالت نے ختم کر دیا۔ فیصلے کے بعد مساجد میں نماز جمعہ سمیت تمام نمازیوں کے لیے لاؤڈ سپیکر میں اذان دینے پر کوئی پابندی نہیں ہوگی۔ عدالت نے فیصلے میں کہا کہ لوگوں کو اس کا علم ہونا چاہیے کہ دوسرے مذاہب کے ماننے والے اپنے عقائد پر کس طرح عمل کرتے ہیں۔ قوانین کسی دوسرے مذاہب کے ماننے والوں کے اعتقاد میں مداخلت کا حق نہیں دیتے۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے انتخابات میں دھاندلی کے خدشے کا اظہار کر دیا۔ کہتے ہیں آئندہ ماہ ہونے والے صدارتی انتخابات میں دھاندلی ہو سکتی ہے، ممکن ہے الیکشن کا فیصلہ سپریم کورٹ سے آئے۔ امریکی صدر نے آئندہ ماہ ہونے والے انتخابات کے نتائج پر قبل از وقت ہی تحفظات کا اظہار کر دیا۔ کہتے ہیں ہو سکتا ہے نتائج متنازع ہو جائیں، اگر وہ ہار گئے تو اقتدار کی پرامن منتقلی کا وعدہ نہیں کر سکتے، نتائج متنازع ہوئے تو فیصلہ سپریم کورٹ میں ہو سکتا ہے۔ دوسری جانب ڈونلڈ ٹرمپ کے حریف جو بائیڈن نے انتخابات سے قبل نئے ججوں کی تعیناتی کو طاقت کا غلط استعمال قرار دے دیا۔ کہا انتخابات سے قبل سپریم کورٹ سے الیکشن کے فیصلوں کی باتیں اور نئے ججز کی تعیناتی معاملے کو مشکوک بنا رہی ہے۔ بلیٹن میں آگے بڑھیں اور آپ کو بتائیں کہ سعودی عرب میں تبدیلی کی آوازیں سنائی دینے لگی ہیں۔ سعودی حکومت کے جلا وطن رہنماؤں نے حکومت کے خلاف اپوزیشن جماعتیں بنانے کا اعلان کر دیا ہے۔ سعودی عرب کے جلا وطن رہنماؤں نے سعودی حکومت کے مقابلے میں حزب اختلاف جماعت کا اعلان کر دیا۔ حزب اختلاف کو نئی جماعت نیشنل اسمبلی پارٹی نے کہا کہ ملک میں پرامن تبدیلی چاہتے ہیں، سیاسی اصلاحات وقت کی اہم ضرورت ہے۔ نئی جماعت کے سربراہ یحییٰ عسیری کہتے ہیں نئی جماعت کا مقصد سعودی عرب میں بادشاہی نظام کے بجائے جمہوری نظام کو لانا ہے۔ نائجیریا میں گیس ٹینکر میں سلنڈر دھماکے سے 9 بچوں سمیت 28 افراد ہلاک ہو گئے۔ دھماکے میں 20 زخمیوں کو قریبی اسپتالوں میں منتقل کر دیا گیا ہے۔ نائجیریا کی وسطی ریاست گوگی میں گیس ٹینکر بریک فیل ہونے کے باعث اسکول بس سے جا ٹکرایا۔ بس اور ٹینکر میں تصادم سے دھماکے کے نتیجے میں 9 طلبہ سمیت 28 افراد ہلاک ہو گئے۔ دھماکے میں 20 افراد زخمی ہوئے ہیں۔ زخمیوں اور لاشوں کو اسپتال منتقل کر دیا گیا ہے۔ دھماکے سے درجنوں گاڑیوں کو شدید نقصان پہنچا ہے۔ کھیل کے میدانوں سے آپ کو خبر دیں کہ قومی کرکٹ ٹیم کے سابق فاسٹ بولر عمر گل نے انٹرنیشنل کرکٹ کے بعد ڈومیسٹک کرکٹ کو بھی خیر بات کہنے کا فیصلہ کر لیا۔ عمر گل نیشنل T20 کپ کے بعد ریٹائرمنٹ کا باضابطہ اعلان کریں گے۔ فاسٹ بولر عمر گل کہتے ہیں کہ ڈومیسٹک کرکٹ سے ریٹائرمنٹ کا فیصلہ مشورے اور سوچ سمجھ کے کرنے کے بعد کیا ہے۔ کرکٹ سے بہت عزت ملی، مستقبل میں بھی پاکستان کرکٹ کی خدمت کرنا چاہیں گے۔ عمر گل نے اپنے کرکٹ کیریئر میں 47 ٹیسٹ میچز، 130 ون ڈے میچز اور 60 T20 میچز میں پاکستان کی نمائندگی کی۔ عمر گل ملتان میں نیشنل کرکٹ کپ کے بعد ریٹائرمنٹ کا باضابطہ اعلان کریں گے۔